बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किज़ोफ्रेनिया। जी नाज़रीन, स्किज़ोफ्रेनिया से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करने का सिलसिला जारी है और आज इसकी 4th वीडियो पेश खिदमत है। आज हम आपको बताएंगे इसकी वजूहात कि ये होता क्यों है, जिसे आम अल्फाज में कहते हैं कि दिमाग का केमिकल लोचा हो गया है, दिमाग में केमिकल की डिस्टर्बेंस हो गई है। वो केमिकल क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं जिसकी बिना पे एक शख्स जो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है लेकिन उसकी बोलने का स्टाइल, उसका सोचने का, उसका बैठने का तमाम तरीका तब्दील हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि पागल हो गया है, नफ्सियाती हो गया है, साइकेट्रिक हो गया है, या कुछ और मामला हो गया है, इसका दुनिया से राब्ता कट गया है, किसी और दुनिया में चला गया है। तो उसकी वजूहात हम जानेंगे और इसके साथ ही हम इसके इलाज के बारे में कुछ बातें करेंगे आपसे, जिसमें बताएंगे कि इसका इलाज के क्या फ़ायदे हैं। ज़ाहिर है हर बीमारी के इलाज के फ़ायदे होते हैं, लेकिन इस बीमारी के इलाज के नुकसानात भी मैंने देखे हैं। और अगर आपने किसी गलत बंदे की तशख़ीस कर दी कि इसे स्किज़ोफ्रेनिया है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या आएंगी वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, और साथ ही इलाज में क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्यों इलाज मुकम्मल नहीं हो पाता, इस सिलसिले में भी आपसे बात करेंगे। इलाज में रुकावटों के बारे में जब आपसे हम कुछ मालूमात शेयर करेंगे, कुछ हालात शेयर करेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर। इससे पहले हम 3 वीडियो आप पेश कर चुके हैं स्किज़ोफ्रेनिया से मुताल्लिक़। ये हमारी 4th वीडियो है। किस तरीके से ऐसे अफराद को हम पहचानेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे अर्ली इसकी डायग्नोसिस होती है, वो सब हम इससे पहले वीडियो में शेयर कर चुके हैं। तो वो वीडियो देख के आप अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। मालूमात में इजाफ़ा करने का फ़ायदा ये होगा कि आप अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, उसे बहुत जल्द जान जाएंगे। तो अर्ली डायग्नोसिस, जल्द उसकी तशख़ीस होगी, जल्द इलाज शुरू होगा, तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो आते हैं हम इसके वजूहात की जानिब। वजूहात इसकी ख़ास यही है कि दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिन्हें हम केमिकल कहते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, या कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे जो कि नॉर्मल होने चाहिए, उनकी एक्टिविटी लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। वैसे तो ये मेडिकल से रिलेटेड जो अफराद हैं वो इस न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, लेकिन कुछ नाम हम आपको बता देते हैं जिनकी ओवर एक्टिविटी की वजह से ये बीमारी हो जाती है, जिसे कहते हैं हम एक डोपामिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। डोपामिन, इनकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। नंबर 3 पे आती है अल्फ़ा एड्रीनर्जिक। तो ये 3 रिसेप्टर और 3 न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हाइपर एक्टिविटी हो जाए तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। एक डोपामिनर्जिक, दूसरा सेरोटोनर्जिक, तीसरा अल्फ़ा एड्रीनर्जिक। और 2 न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे हैं दिमाग में जो कि दिमाग को कूल डाउन करते हैं, जिसमें एक गाबा रिसेप्टर है जो कि पूरे दिमाग को कूल डाउन करता है। जैसे डायज़ेपाम, मेलप्रोज़ोलम वगैरह जाके काम करते हैं तो तमाम गाबा रिसेप्टर पे काम करती है और पूरा दिमाग सुकून में आ जाता है। दूसरा जो रिसेप्टर है इसमें वो आता है ग्लूटामिनर्जिक। तो ग्लूटामिनर्जिक रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर, इनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए तो भी इस मर्ज़ के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर और ये केमिकल लोचा क्यों हो जाता है। तो इसमें एक तो ये कि अगर दिमाग की साख्त में तब्दीली आ जाए, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, किसी हादसे की वजह से ड्यूरिंग डिलीवरी या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे अवामिल आ जाएं जिसकी बिना पे उसके दिमाग की साख्त में कुछ तब्दीली आ जाए, तो फिर ये मर्ज़ लाक हो जाता है। बाज़ मरतबा एक्सीडेंट हुआ, दिमागी चोट लगी और उसके बाद भी ये मर्ज़ लाक हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग के मुख्तलिफ पोर्शन है। वो पोर्शन जो है पूरी बॉडी को, पूरी सोच को कंट्रोल करते हैं। तो वो हिस्सा जैसे फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये साइड का दिमाग और ये सामने का जो दिमाग है, इस पे अगर कुछ इफ़ेक्ट हो जाता है किसी भी वजह से तो फिर ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, उसकी शख्सियत चेंज हो जाती है। दूसरा इसमें देखने में ये आता है कि उसके दिमाग की साख्त तो नॉर्मल होती है, स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, लेकिन उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके न्यूरोट्रांसमीटर जो है बाय जेनेटिकली या किसी और वजह से उसके न्यूरोट्रांसमीटर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हम उसका CT स्कैन और MRI कराते हैं तो जिसका स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो आ जाता है कि अभी इसका स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं, और ऐसे मरीज़ों का इलाज जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है।
اور جن کا اسٹرکچر نارمل ہوتا ہے تو وہ میڈیسن سے کافی کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ دوران حمل جیسے بچہ ڈیولپ ہوتا ہے، ہر چیز اس کی بن رہی ہوتی ہے، نشو و نما پا رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے دماغ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، دماغ کی بھی نیوٹریشن ملتی ہے، اس کی بھی ڈیولپمنٹ میں اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر اس بیماری کے سمٹمز جو ہے وہ آنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ اس وقت کی تبدیلی جو ہے وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس وقت نہیں آتے، جب وہ ایڈلٹ انٹر پاس کر لیتا ہے، گریجویشن میں 20-22 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر وہ سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں شیزوفرینیا کے۔ جو سمٹمز ہیں وہ ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں شیئر کر چکے ہیں، وہ سمٹمز دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ اگر والدہ میں غذا کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے، پائی جاتی ہے، انتہائی غربت کے ایریے میں ہے اور نیوٹریشن کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے، تو اس میں دوران حمل تو بچہ جو ہے جہاں مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے تو اس میں شیزوفرینیا کا بھی شکار ہو سکتا ہے وہ بچہ۔ کچھ وائرس ایسے آ جاتے ہیں جس میں کہ انفلوئنزا کا وائرس ہے، یا بہت زیادہ ونٹر سخت سردیوں والے علاقے میں ڈیلیوری ہوتی ہے، ماں گزارتی ہے، تو وہاں پہ بھی اس سمٹمز کے مریض کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ دوران ڈیلیوری جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی اس کو انجری ہوئی ہے، کوئی فورسپ یا کوئی ایسی چیز حادثہ ہو گیا جس کی بنا پر اسے دماغی انجری ہوئی، تو یہ سمٹمز آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد جو اس کی وجوہات بنتی ہیں، اس میں بچہ گرو کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو کچھ بچے جو ہیں وہ والدین ان کے کمزور ہوتے ہیں، ان کے اس توجہ نہیں دے پاتے، یا ان کے والدین انتقال کر جاتے ہیں، جس کی بنا پہ اس بچے کو پوری دنیا کا سامنا خود کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے بچوں کے بارے میں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اس عمر میں آ کے شیزوفرینک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ینگ جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، جس میں کینابیس، بھنگ ہے، اور دوسرے جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان میں بھی یہ بیماری امڑ آتی ہے اس شیزوفرینیا کی۔ یہ تھی وہ وجوہات جو میں نے آپ سے شیئر کی، جس میں نیورو ٹرانسمیٹر، وہ کیمیکل لوچے جو ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ سمجھ میں نہ آئے، ٹرمینولوجی مشکل ہو، لیکن میرے میڈیکل کے ساتھی ان ٹرمینولوجی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ڈوپامینرجک ہیں، کیا ایٹرنرجک ہیں، کیا سیروٹونرجک ہیں، کیا گلوٹامینرجک ہیں، اور کیا گابا ریسیپٹرز ہیں۔ تو ان ریسیپٹرز کو دھیان میں رکھ کر اگر ایک عام فزیشین، فیملی فزیشین بھی ان کا علاج کرتا ہے تو ایک حد تک سائیکیٹرک پہ بوجھ کم ہو جاتا ہے، اور فیملی فزیشین ہی ان کا علاج جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے۔ اب علاج جب شروع کرتے ہیں تو اس میں پھر کچھ مشکلات آتی ہیں۔ مشکلات علاج میں جو ہے وہ ارلی ڈائگنوسس جو ہے، تشخیص نہیں ہو پاتی، مریض کے لوحائقین مانتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارا جو بندہ ہے، ہمارا جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ اس بیماری کا شکار ہو گیا ہے۔ تو جب وہ صحیح طریقے سے قبول نہیں کرتے اس بیماری کو، تو پھر میڈیسن بھی وہ نہیں دیتے، اور میڈیسن بھی دینے میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ ایک تو یہ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ شیزوفرینک ہو گیا، دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا، اور اس کی میڈیسن لکھ کے دینا اور میڈیسن کھلانا تو یوں سمجھے کہ اب مہر سخت ہو گئی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بالکل نفسیاتی ہو گیا ہے۔ تو اس چیز کو قبول نہیں کرتے، جس کی بنا پہ دوا دینے میں دشواری ہوتی ہے۔ لیکن جب گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہوتا ہے، جب وہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، بلا وجہ ہنسنا شروع کرتا ہے، بلا وجہ رونا شروع کرتا ہے، گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، تو پھر وہ علاج کی طرف آتے ہیں۔ جب علاج شروع کرتے ہیں، انہیں میڈیسن دیتے ہیں تو وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن جب مریض کو دینا شروع کرتے ہیں تو مریض انکار کر دیتا ہے کہ میں نے دوا نہیں لینی۔ تو ناظرین، جو ایسے مریض ہوں جو ہائپر ایکٹیو ہوں اور جن سے معاشرے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، معاشرے کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ نے زبردستی دوا دینا ہوتی ہے۔ دوا دینے کا جو سافٹ طریقہ یہ ہے کہ کچھ کھانے میں ملا کے وہ دوا دی جا سکتی ہے، یا پھر بائی فورس انجیکشن کی صورت میں اسے میڈیسن دی جاتی ہے۔ اب کسی طرح سے دوا اس کی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی، اسٹارٹ ہونے کے بعد جو ہے اب مریض نے بہتر ہونا شروع کر دیا ہے، بہتر ہونا شروع ہوا مریض، گھر والوں نے دیکھا کہ ہاں بہتر ہو رہا ہے، تو وہ علاج کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ علاج ادھورا چھوڑتے ہیں تو مریض میں وہ علامتیں واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
تو گھر والے پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ مریض کو ان نفسیاتی دواؤں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عادت ہو گئی ہے، ان دواؤں کی عادت ہو گئی ہے، تو اس بنا پہ وہ دوا نہیں دیتے۔ تو مریض کو ان دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، عادت نہیں پڑتی۔ اب آتے ہیں ہم علاج کے فائدے اور نقصان کی جانب، کہ اگر کامیاب علاج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کیا فائدے ہیں، اور اگر علاج نہیں کراتے تو کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ علاج ایسے شخص کا نہیں کرائیں گے تو ایک تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اس کا فیوچر، تمام چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی، گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اسے نفسیاتی مریض کو جو دیگر بیماری ہیں، وائرس سے متعلق ہیں، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ بیماریاں جلدی لاحق ہوتی ہیں اور ان کی عمر نارمل بندوں سے کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں پھر سوسائڈل تھاٹ آتی ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کر جاتے ہیں۔ تو ایک زندگی ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری لا علمی کی وجہ سے چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کا ایک اور ڈرا بیک کیا آتا ہے کہ وہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، دوسرے کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں، دوسرے کو مار بھی سکتے ہیں۔ ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں۔ ایک ویڈیو بھی ابھی ایک وائرل آئی تھی جس میں کہ اسی طرح سے عدم ذہنی توازن کا شخص جو ہاتھ میں اینٹ اٹھا کے چلتے ہوئے راہگیروں کو، سائیکل پہ چلتے ہوئے کو مار رہا ہے۔ ٹنڈو عدم میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا آج سے تقریباً کوئی 25 سال کے پہلے، کہ ایک شخص اسی طرح جو نفسیاتی تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا آیا اور اس نے شہر میں 2-3 بندوں کے سر کھول دیے، جس میں 1-2 کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ اسی طریقے سے یہ شخص جو ہے یہ بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں، اور ہائپر ہونے کے بعد جو ہے یہ کسی پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کو بھی اس سلسلے میں یہی گائیڈ کیا جاتا ہے، یہی رہنمائی دی جاتی ہے کہ جب وہ ایسے شخص کو دیکھیں جو کہ ہائپر ہو رہا ہے تو آپ کی پیٹھ دروازے کی جانب ہو، یعنی ڈاکٹر کی پیٹھ دروازے کی جانب ہو، جیسے وہ ہائپر ہو تو ڈاکٹر دروازہ کھول کے بھاگ جائے۔ تو جب اتنے ایگریسو اور اتنے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ان کا آپ علاج نہیں کرائیں گے تو نقصان تو ہوگا۔ تو ایسے مریضوں کا قانوناً زبردستی آپ دوا دیں گے اور ان کا علاج کرائیں گے، تاکہ دوسرے جو نارمل بندے ہیں وہ ان کے اس عمل سے محفوظ رہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کی رکاوٹ کی جانب۔ رکاوٹ اس سے پہلے ہم بتا چکے کہ عدم ڈائگنوسس اور قبول نہیں کرتے، لیکن جو سب سے اہم وجہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ گھر والوں کا رویہ بھی ہے۔ کچھ اس میں اکنومیکل پہلو بھی آتا ہے، سوشل پہلو بھی آتا ہے۔ سوشل پہلو یہ کہ وہ اپنے گھر کے کسی فرد کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ان کے گھر میں کوئی نفسیاتی مریض ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی عدم توازن دماغی جس کا خراب ہے، وہ اس گھر میں رہتا ہے۔ کیونکہ جب رشتے کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ایک ایب نارمل بندہ بھی ہے، تو کہیں ایسا نہیں کہ اس کے اثرات دوسرے افراد میں بھی آ جائیں، تو اس چیز کو وہ چھپاتے ہیں۔ اکنومیکل پہلو بھی اس میں آتا ہے جس کے بارے میں ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس میں بھائیوں کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ میرے پاس جو ایک سائیکیٹرک پیشنٹ آتا ہے وہ بہت ہائپر ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ بڑا بھائی ہے، اس کو مارتا بھی ہے، مکے بھی مارتا ہے۔ میرے سامنے اس نے اس پہ غصہ کر کے اسے مارا، لیکن اس بڑے بھائی کو سلام ہے کہ وہ سب خاموشی سے سہتا ہے۔ اس کے نشان پڑ گئے اور اس نے ایسے مکہ کر کے میرے سامنے بھائی کو مارا، لیکن میری عزت کرتا ہے وہ پیشنٹ اور میری بات بھی مانتا ہے۔ تو اس بھائی کو بھی سلام ہے کہ جو اس کا تندہی سے تقریباً 10 سال سے میرے پاس سے علاج اس کا چل رہا ہے اور باقاعدہ دوائیں چل رہی ہیں۔ اب اسے شوگر بھی ہو گئی ہے، ڈیف اینڈ ڈم بھی ہے، تو تھوڑا کمپلیکیٹڈ مریض ہے، لیکن وہ باقاعدہ دوا لینے سے اور باقاعدہ انجیکشن لینے سے، گھر والوں کے رویے سے وہ بہت بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے کچھ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اب بھی ایک ڈرامہ میں نے تھوڑی سی جھلک اس کی دیکھی تھی، ٹائم تو نہیں ہوتا، جس میں شیر زمان، ایک شیر نامی کریکٹر ہے جسے کہ اسے پاگل بنا کے جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل کرا دیتے ہیں اکنومیکل جائیداد اور پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں آپ نے دیوداس فلم بھی دیکھی ہوگی، دلیپ کمار اور شاہ رخ خان کی۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ دیوداس وہ اس میں 2 ہیروئن ہیں اور ہیرو ہے، لیکن اس کا ایک پہلو آپ دیکھیے گا کہ اس کی تمام پراپرٹی اس کے بھائی لے لیتے ہیں اور اسے اس طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں۔
تو بھائیوں کا ایک کردار تو یہ کہ اسے ٹھیک رکھتے ہیں، لیکن کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ہمیں پراپرٹی میں حصہ دینا ہوگا اسے، پھر یہ نارمل زندگی گزارے گا۔ کیونکہ تقریباً 20-25 سال پہلے بھی میں نے ایک پیشنٹ ایسا ہی دیکھا تھا جو یہاں پہ گھومتا رہتا تھا اور بولتا رہتا تھا، باتیں کرتا رہتا تھا، دن رات جاگتا تھا۔ جب اسے نزلہ کھانسی بخار ہوا تو میرے پاس اسے لائے، میں نے نزلہ کھانسی کی دوا اسے دے دی۔ لوگ باغ اسے نذرانے دے جاتے تھے، پیسے دے جاتے تھے، اور وہ کچھ نمبر بولتا تھا، وہ نمبر سٹے میں لگ جاتے تھے، کچھ باتیں بولتا تھا جو سچ ہو جاتی تھیں۔ اسے بٹھا کے جو ہے لوگ اپنی دکان پہ ناشتہ کراتے، چائے پلاتے، بڑی اس کی خدمت بھی جاری رہتی۔ بیمار ہو گیا، علاج کرا لیا، اور وہ اسی طریقے سے چلتا رہتا تھا۔ تو جو میں بتا رہا تھا کہ علاج سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو یہ پیشنٹ میری تجربے میں ایسا آیا کہ وہ بالکل، جب میں نے اسے کہا کہ میرے پاس آیا تو نزلہ زکام کھانسی کے لیے تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ ذرا میں اسے نفسیاتی دوائیں بھی دے کر دیکھتا ہوں۔ جب میں نے اسے نفسیاتی دوائیں دینا شروع کی، کیونکہ محلے کے افراد ہی لے کر میرے پاس آئے تھے، گھر والے نہیں آئے تھے، تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اسے انجیکشن دینا شروع کیے ویکلی بیس پہ، 15 دن پہ، تو وہ کافی بہتر ہو گیا۔ نارمل طریقے سے باتیں کرنا شروع کر دی اس نے۔ پتہ لگا کہ اب وہ گھر بھی جا رہا ہے، گھر میں رہ رہا ہے، اور وہ کچھ دوسرے کام کرتا تھا، لیکن گھر والوں نے اسے کچھ ہارڈ کام پہ لگا دیا، ہارڈ کام پہ لگا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی میڈیسن بھی ڈسکنٹینیو ہو گئی، اور وہ واپس اسی کنڈیشن میں آ گیا۔ اسی کنڈیشن میں آیا تو جو شخص میرے پاس لے کے آتا تو وہ لا دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے ہم نے اس کی میڈیسن جو ہے کنٹینیو کی، جس سے وہ بہتر ہوا۔ وہ تمام لوگ جو نذرانے دے جاتے تھے، جو پیسے دے جاتے تھے، ان سب نے ہاتھ کھینچ لیا کہ ہم تو اسے کچھ اور سمجھ رہے تھے، یہ تو نفسیاتی مریض نکلا۔ تو اس طریقے سے پھر وہ مریض آہستہ میرے لائف سے اور میری پریکٹس سے کہیں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا اس کا کچھ علم نہیں۔ تو یہ نقصان بھی کامیاب علاج کا ہوا کہ اگر وہ اسی طرح چلتا رہتا اور لوگ باگ اسے اسی طرح سے نوازتے رہتے تو چلتا رہتا۔ چونکہ نفسیاتی مریض جو ہیں ان کا اس نارمل زندگی سے رابطہ کٹ جاتا ہے، انہیں نہ پہننے کا ہوش ہوتا ہے، نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے، کچھ کپڑے پہنے ہوئے، کچھ کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ میں نے ابھی ایک سکیشن پہ ایک کی ویڈیو شارٹ سی بنائی تھی، جس میں کہ صرف اس نے قمیض پہنی ہوئی تھی، چل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ ویسے تو روڈ پہ، سڑکوں پہ، فٹ پاتھ پہ آپ کو بے گھر افراد ملیں گے، سوتے ہوئے ملیں گے، اور کچھ اس میں کچرا چننے والے بھی ہوں گے، اس میں گیدرنگ والے بھی ہوں گے، اور انہی سے ملتے جلتے یہ بھی ہوں گے، لیکن ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ اکیلے گھومتے ہیں، ان کی کسی سے دوستی نہیں ہوتی، اور اکیلے یہ چلتے ہوئے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کا رابطہ جو ہے اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، انہیں نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پینے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پوٹی پیشاب کا ہوش ہوتا ہے، اور انہیں جو دے دیں کھا لیا، نہیں تو بیٹھے ہوئے بالکل مست ملنگ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مست ملنگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا درجہ، افراد، اس علاقے کے لوگ، اس کے ماننے والے اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، انسانوں سے اس کا درجہ ایک بلند ہو جاتا ہے۔ لوگ باگ اسے ایک اعلیٰ ہستی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی ایک علیحدہ حیثیت ہونے کی بنا پہ وہی چڑھاوے، نذرانے وغیرہ اس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایسا شخص جو کہ لوگوں کی نظروں میں ایک برگزید آئے، ایک اعلیٰ ہستی، اور آپ اسے دیکھ کے کہیں کہ یہ سائیکیٹرک ہے، نفسیاتی ہے، شیزوفرینک پیشنٹ ہے، اسے اپنا خیال نہیں ہے، تو پھر نقص امن کا خطرہ ہوگا، اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی اعلیٰ ہستی کو نفسیاتی مریض بتا رہے ہیں۔ تو ایسے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے ایسے افراد کے بارے میں، ڈائگنوسس اور تشخیص کے بارے میں۔ تو گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے ایسے فرد کو جو ہے وہ علاج کرائیں، اور سنجیدگی سے علاج کرائیں، پابندی سے دوا دیں، ڈاکٹر کی ہدایت کا خیال رکھیں۔ آپ کا فیملی فزیشین بھی یہ دوائیں شروع کر سکتا ہے۔ اگر آرام نہ آئے تو لوگ دوا چھوڑ دیتے ہیں، دوا نہ چھوڑیں، ایک کنسلٹنٹ ماہر جو اس کے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں ان سے دوا لیں، وہ دوا کی مقدار کو اور اس کی پاور کو مزید بڑھا دیں گے۔ وہ دوا کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس کے سمٹمز کے بارے میں بہتر انداز میں علاج کر سکتے ہیں۔ تو علاج میں اگر ناکامی ہو جاتی ہے، علاج صحیح نہیں ہو رہا، تو علاج چھوڑنا علاج نہیں ہے، بلکہ اور آپ اوپر جائیں اور اس کا علاج آپ پابندی سے کرائیں، گھر والوں کے تعاون سے اور ڈاکٹر کے تعاون سے۔ اس کا علاج جب ہوگا تو ایک نارمل زندگی گزرے گی، صرف دوا اسے کھانی ہوگی، باقی پھر آپ کو کسی کو بتانا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر میں نفسیاتی ہے، یہ کہہ دے کہ ہاں کچھ میڈیسن استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی شیزوفرینک کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ختم ہوا، جس میں ہم
ڈائگنوسس بھی بتا چکے ہیں آپ کو، پہچاننا کیسے وہ بھی بتا چکے ہیں، ٹریٹمنٹ میں کیا دشواریاں تھے، علاج کے فائدے نقصان وہ بھی بتا چکے ہم، اور اس کی وجوہات بھی آپ سے شیئر کر لی. تو تقریباً اسکیزوفرینیا آج کمپلیٹ ہوا. آئندہ پھر ہم کسی اور ٹاپک پر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.